बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फरवरी की 18 तारीख है और दिन है मंगल का, और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 4:30 बज रहे हैं। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। पहली खबर इंतहाई हैरान कन है कि ये नोटिस मौसूल हुआ है कि जितने भी यूट्यूबर हैं तो वो अपने थंबनेल पे इमरान खान, कप्तान, मुर्शद ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते और इमरान खान की तस्वीर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं तो खैर वैसे भी नहीं करता, बहरहाल ये जो है वो नया पैमरा ने ऑर्डर जारी किया है। ठीक हो गया जी। दूसरी खबर ये है और इंतहाई ख़तरनाक खबर है, वो ये कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि बलूचिस्तान के हालात इस किस्म के हैं कि अगर 5 अजला वहाँ पे आज़ादी की तहरीक पेश कर दें तो अक़वाम मुत्तहिदा इसको न सिर्फ फ़ौरन मान लेगा बल्कि उसे अलहदा मुल्क भी तस्लीम कर लेगा। ये दावा है मौलाना फजल रहमान साहब का। अब आप हालात का अंदाज़ा खुद कर लें। इससे अगली खबर है कि खरल साहब ने, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, यूट्यूबर हैं, इन्होंने खबर दी है कि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक अडयाला जेल में गैर मामूली जो है वो सरगर्मियाँ होती रही हैं। कंटेनर्स भी लगा दिए गए हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे नई पोस्टें भी लगा दी गई हैं। इसलिए आज इमरान खान की फैमिली को भी नहीं मिलने दिया गया। और दूसरा कहा जा रहा है कि अडयाला के इर्द गिर्द जो है वो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जब उन्होंने पाबंदी लगानी हो तो फिर आपको पता है कि ये सर्च ऑपरेशन और ये सारा कुछ जो है वो निकल आता है। अगली खबर ये है कि आजकल जो लाहौर में डिफेक्टो वज़ीर आला हैं वो जुनैद सफदर साहब बने हुए हैं और काफ़ी यानी लंबा माल छाप रहे हैं। ये ज़्यादातर बैठते भी वज़ीर आला हाउस में हैं। ये इन दोनों ख़ानदानों का पुराना वतीरा है, यानी ये इसी तरह करते हैं। सामने कोई और होता है, पीछे कोई और लगा हुआ होता है, और करते करते ये फैमिली कहाँ पे पहुँच गई, लोहे की भट्टियों से। तो बहरहाल उनके बारे में रिपोर्ट है कि कोई मुश्ताक साहब है, उनकी पक्की ड्यूटी लगी है जुनैद सफदर के साथ, और वो लंबे लंबे ठेके दे रहे हैं। और ठेके देने से पहले फिर आपको पता है जो रोकड़ा शोकड़ा है तो आजकल वहाँ पे बैठते हैं। अगली खबर ये है, और ख़बर ये है कि शेर अफजल खान मरवत ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि जी नवाज शरीफ को नाजायज़ तौर पे वो नाअहल किया गया। इसमें जनरल बाजवा और जस्टिस साकिब निसार जो है वो मुलव्विस थे, और उन्होंने नून लीग का बयानिया आगे बढ़ाया कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर जो है वो बरतरफ किया गया। ये अपने आप को वकील कहते हैं। ये इस बात का जवाब दें कि किसी मुल्क का वज़ीर आज़म किसी दूसरे मुल्क का अकामा रख सकता है? वो अकामा होते ही मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। लेकिन आजकल शेर अफजल खान मरवत जिस तरह बताया कि उनको मुंह की भी बदहज़मी है, पेट की भी बदहज़मी है, तो वो ये बोले जा रहे हैं और अपना मुस्तकबिल जो है वो तारीक कर रहे हैं। बहरहाल वो दुश्मनों के दोस्त लगता है कि बन चुके हैं। अगली खबर जो है वो है सुर्ख टोपी वाला कज़ाब। ये जो है ना इन्होंने ढूंढ लाया है, इसको कहते हैं दिफाई तजिया नगार। कौन सा दिफाई तजिया नगार? मैंने आपको पहले ही बताया था, ये रात को सोने से पहले कुस्तुनतुनिया फ़तह करता है, उसके अलावा कश्मीर फ़तह करता है, उसके अलावा गरनाता फ़तह करता है, फिर सो जाता है। रात को खुली जो है ना यानी आंधी की तरह और जखुड़नी तरह हवाएं छोड़ता है। सुबह उठता है तो कोई मुल्क फ़तह नहीं हुआ होता। बहरहाल फिर अगले दिन, और ये प्लाटों में भाग भाग के बंदूक उठा के जो है ना वो ट्रेनिंग भी करता है। यानी कोई 6 मरले का प्लाट है, वहाँ ये कमांडो ट्रेनिंग भी करता है। और दूसरा आपको बता दूं कि जब ये अंडे का ऑमलेट बनाता है तो इसको पीछे पिस्तौल लगा हुआ होता है, यानी इसने पिस्तौल डाला हुआ होता है पीछे। बहरहाल ये कज़ाब जो है वो आजकल हाथ और पैर जो है वो काटने पर इसकी ड्यूटी है कि PTI वालों का एक हाथ और एक पैर वो काट दिया जाए। वो पाली ज़रूर करें, अपना नमक ज़रूर हलाल करें, लेकिन बहरहाल यहाँ पे चल रहा है सारा। उसके अलावा जो अगली खबर है वो खबर ये है कि आलमी बैंक ने 10 साल में 40 अरब डॉलर्स की जो है वो मंजूरी दी है।
پھر آپ کو پتہ ہے یہ ادارے اس طریقے سے بازو مروڑتے ہیں، اور یہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ ترقی کے نئے دروازے کھول دے گا۔ کبھی قرض نے ترقی کے دروازے کھولے؟ آپ نے خدا نخواستہ لیا ہوا ہو، میں نے تو لیا ہوا ہے، تو نیند نہیں آتی بندے کو، چاہے جس کا بھی ہو۔ تو یہ ترقی کے دروازے یہ 40 سال سے دو خاندان کھول رہے ہیں ترقی کے دروازے، وہ کب کھلیں گے؟ ہاں اپنی اگر کہتے ہیں بریکٹ میں بتا دیا کریں گے کہ ہماری ترقی کے دروازے کھلیں، پھر تو ہم مان جائیں، ورنہ پاکستان تو 40 سالوں سے اسی طرح ترقی کے دروازے کھل رہے ہیں، اور قرض جو ہے وہ چڑھ رہا ہے لوگوں پہ، اور لوگوں پہ ٹیکس لگ رہے ہیں۔ اب یہ ورلڈ بینک آ گیا ہے، یہ پیسے بھی آ جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کدھر گئے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ 6 ہفتوں میں $1 ارب تقریباً $1 ارب ریزرو میں سے خرچ ہو گئے ہیں، جو پہلے بھی 9-10 ارب ڈالر ہیں۔ اب ابھی میں نے بتایا نا دروازے کھلیں گے، اب یہ $1 ارب، کوئی ملک میں کوئی غیر معمولی ایکٹیویٹی ہوئی ہو، یعنی 5-6 ہفتوں میں $1 ارب پھر پھونک ڈالے۔ یہ کرتے پتہ کیا ہیں؟ یہ ان ڈالرز کو یا ان ریزروز کو جو ہے نا وہ روپوں میں چینج کرا کے، یہ جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، یہ جو تنخواہیں بڑی ہیں، یہ سارا وہاں سے ادھر شروع ہو جاتے ہیں، ان کو گرا دیتے ہیں، ادھر سے نکال لیتے ہیں پیسے، اور بس نہیں چلتا تو بہرحال یہ دروازے جو ہے نا وہ انہی کے لیے کھلتے ہیں، انہی کے لیے بند ہوتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ صرف جیل والے پریشان نہیں ہیں، ان سے زیادہ جو جیل سے باہر ہیں وہ پریشان ہیں۔ سعد رفیق صاحب، ان کا ویسے کبھی کبھی ان کو کیڑا تنگ کرتا ہے انقلاب کا، یہ کوشش کرتے ہیں، لیکن جب اپنی پیراگون سوسائٹی دیکھتے ہیں، جب اپنی جو ہے نا وہ گاڑیاں شاڑیاں پراپرٹی بڑی انہوں نے بنائی ہے وہ دیکھتے ہیں، تو پھر وہ کیڑا بیٹھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اپنے قیدی خود ہیں، ہم نے ان کو قید نہیں کر رکھا۔ یہ سعد رفیق صاحب، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے سعد رفیق صاحب، آپ کی کیا اوقات ہے آپ قید رکھیں گے؟ 8 فروری کو خاص کر آپ کو تو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ہوگا، آپ کے لیڈر کو پتہ چل گیا تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ہمارے قیدی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے علاوہ رابرٹ جو ہے نا وہ اولویر، یہ وہ شخص ہیں، ان کو شہرت اس وقت ملی جب اسامہ بن لادن کو قتل کیا گیا، اور اس شخص نے پہلی گولی ماری تھی، اس رابرٹ نے۔ اب اس کے بارے میں شنید ہے کہ ان کو خصوصی جو ہے نا لائسنس ملا ہے چرس بنانے کا، رجسٹرڈ ان کی کمپنی ہے مارجوانا، اور جو ہے نا وہ یہ فوجیوں کے لیے کام کرے گی، فوجی دم ماریں گے، دم مارو دم۔ یہ کہتے ہیں کہ الکوہل سے زیادہ سکون بھی دیتی ہے اور الکوہل سے زیادہ خطرناک بھی نہیں ہے۔ تو یہ رابرٹ صاحب کو یہ ملا ہے، ان کو انعام ملا ہے، اور امریکہ میں انہوں نے اپنی کمپنی کھولی ہے۔ کل ایک معزز ویور نے بھی پوچھا تھا کہ جو ہے نا وہ حافظ سعید صاحب کے بہنوئی کے بارے میں، تو میں نے بتایا تھا کہ سوابی میں ان کو گن مین نے فائر مارا ہے اور وہ انتقال کر گئے ہیں۔ اس کے خلاف لاہور میں احتجاج بھی ہوا ہے، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو انڈیا ٹارگٹ کلنگ پاکستان میں کر رہا ہے، تو اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے، یک نکاتی ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ اب جو لوگ ان کے سپورٹرز ہیں، جو فالورز ہیں، جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، پاکستان ایجنڈا نہیں ہے۔ غربت، پاکستان کے غریب لوگ، بے روزگاری، مہنگائی، اور جو ہے نا ملک میں بڑھتی ہوئی فسادیت، ظلم، کیونکہ یہ اس کا حصہ ہے۔ ایک ایجنڈا ہے، ایک ایجنڈا۔ اس کے نانے نے وزیر اعظم بن کر کیا کھیل لیا، وہ بھی بنا تھا نا۔ پھر اس نے ماں 2 دفعہ بن گئی وزیر اعظم، مال ٹھیک ملو، یہ علیحدہ بات ہے، مظلومیت سے قتل کیا گیا لیکن مال ٹھیک بنایا، اسی آپ نے دور ٹھیک مال بنایا۔ آپ نے جڑے کو نال رکھ کے، گھر والے کو ہماری زبان میں جڑا کہتے ہیں، اس کو نال رکھ کے ٹھیک مال چھاپا، بی بی رانی صاحبہ بھی ٹھیک مال۔ زرداری نے بے نظیر کو کہا تھا
کہ اگر جب وہ آئی نا تو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی اور یہ وہ سارا کچھ، کیونکہ بھٹو نے اتنی زیادہ مالی بے ضابطگیاں نہیں کی تھی. بھٹو صاحب ایسے رنگین ہیں، یعنی انگور کی بیٹی تے لڈرن بڈرن کھون پیون بٹیرے شٹیرے. جب یہ آئی نا اور اس کو ٹکر گیا حاکم علی زرداری کا بیٹا آصف زرداری، پتہ نہیں نصرت بھٹو نے کیا چیز اس میں دیکھی تھی، ان کی پسند تھا یہ. اس نے بے نظیر کو بتایا تھا کہ اگر شریفوں سے مقابلہ کرنا ہے تو مال بناؤ، مال، یہ اصول، یہ ضابطے، یہ قاعدے، یہ جمہوریت، یہ اپنے پاس رکھو. پھر اس کو بھی سمجھ آ گئی، بے نظیر کو بھی. پھر دو میں لگ گئے، ایک اور دو 11 ہوتے ہیں، پھر دو میں لگ گئے. پھر بے نظیر نے اپنے دور حکومت میں وزیر سرمایہ کاری زرداری کو لگایا. ہوں ڈسو، زرداری وزیر سرمایہ کاری، یعنی کڑو یا دودھ، ملائیا لا دودھ اور ہیڈا بھاگڑ بلا مچھاں لا اس پہ بٹھا دیا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ایک ہی ترجیح ہے، ای بانے سی جی، کیونکہ قوم خسی ہے، جنتا خسی ہے، جو نہ چل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، جس کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہے کیسے، یعنی یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیڑی چیز ہے، تو وہ بھی بن جائے گا. ظاہر ہے آپ اچھا ان دونوں خاندانوں نے نا اب فرق آ گیا ہے. فرق یہ ہے کہ نون لیگ کہتی ہے کہ پاکستان برش او کم تکریسی، اتھے مارو برش، اور وہ مار رہے ہیں. یہ کہتے ہیں، پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ امریکہ برش کام آسی. وہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں ادھر خوار کھجل خوار ہو رہا ہے. 2 ہفتے فرزند زرداری جیڑا گورا ملنا ہے با کی شروع تھی نا، پالش ابھی تک کوئی بندے نہ پتر اس کو ملا نہیں، لیکن وہ گورے کو دوسرا ہفتہ ہو گیا ادھر ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ادھر پالش کام کرے گی، یہ کہتے ہیں ادھر پالش کام کرے گی، کیونکہ درمیان سے ووٹرز تو نکل گئے. کل پھر آپ کو نیو نارمل بھی بتایا تھا کہ طاقتوروں نے بتا دیا کہ آئندہ الیکشن اسی طرح ہوگا. ادھر لوگ ووٹ پاسی دھکے کھاسی آپسی لڑسی دیگاں کھاسی، اساں تے بند کمرچ با کے فارم 47 تیار کر دساں، اسی طرح الیکشن ہوگا. یہ دونوں کو پتہ چل گیا کہ الیکشن تو اسی طرح ہو سن. تو وہ امریکہ میں پالش کر رہا ہے، یہ ادھر پالش کر رہے ہیں نون لیگ والے، دونوں میں مقابلہ ہے. بہرحال ان کی واحد ترجیح ہے کہ یہ وزیر اعظم بن جائے جی. ادھر عوام دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے اور بیٹھی ہے، بن جائے، وہ بھی وزیر اعظم بن جائے. جنہوں نے بنانا ہے وہ بنا دیں گے. اب سنا ہے کہ 2.5 سال بعد اس پالشی کی جگہ جو ہے امریکہ کو بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 2.5 سال اس کو وزیر اعظم بنا دیں گے. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا 2035 میں پاکستان بڑی معیشت ہوگا. کس نے کہا ہے؟ جو نون لیگ کا واحد میٹرک پاس ہے جس کو پروفیسر کہتے ہیں، احسن اقبال. 2035 میں، پہلے آپ کو یاد ہے میری عمر کے بندوں کو اس نے 2010 ویژن دیا تھا، پتہ نہیں 2002 میں یا 1999 میں کوئی نے 2010 ویژن نکالا تھا، پھر اس نے 2025 ویژن نکالا تھا، ہوں 2035 ویژن آ گیا اس نا. بڑی معیشت ہوگا، پتنی اسے لے آؤ باہر اسی کے نہیں قبر تو. بہرحال 2035 انتظار کرو، بالکل پریشان نہیں ہونا. اور 2035 میں یہ ملک جو ہے یہ بہت بڑی معیشت ہوگا، احسن اقبال آنکھ دیتا ہے اور یہ جو بات کہتا ہے وہ ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 76 سال تھے، یہاں بڑا سا چے لکھا ہوا ہے، چے کی جو مرضی آپ نے تشریح کرنی ہے، ادھر چے لکھا ہوا ہے. یہ بنائے جا رہے ہیں، فوجی بنائے جا رہے ہیں کہ جی چیوں سے واسطہ ہے، بڑھاؤ جتنا ہو بڑھا سکنے ہو. بہرحال 2035 امریکہ بانے سی پاکستان، فکر نہ کرو. اس کے بعد اگلی خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ جو ہے نا وہ آپ کو میں نے بتا دیا اس کا فضل الرحمان صاحب کا، کہ انہوں نے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ قبضہ ہے، پارلیمنٹ ہمارے حوالے کی جائے، سیاستدانوں کے حوالے کی جائے، ہم اس کو چلائیں گے، لیکن جو ہے وہ ہمیں چلانے نہیں دیا جا رہا. فضل الرحمان کا آپ کو پتہ ہے وہ یہ کرتے رہتے ہیں جب انہیں کوئی جو ہے نا وہ سودا کرنا ہوتا ہے. اب ان کی 3 یا 2 شرائط بھی سامنے آ گئی ہیں کہ یہ جو اپوزیشن اتحاد ہے نا، جب اگر یہ بن گیا تو اس کا سربراہ میں ہوں گا، جس طرح پی ڈی ایم کے تھے. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ کے پی کے میں ہمیں فنڈز دیے جائیں. سمجھ گئے ہو نا، رودے آ رہے ہیں، افطاریاں شفتاریاں پھیڑیاں شیڑیاں لڈرن بڈرن، ہمیں فنڈ دیے جائیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ پی ٹی آئی
پنجاب میں ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی اور ہم زندگی میں پہلی دفعہ پنجاب میں تاکہ ہم سیٹیں جیتیں۔ یہ 3 شرائط جو ہے نا وہ فضل الرحمان صاحب نے رکھ دی ہیں کہ پھر اپوزیشن اتحاد بنے گا، اور وہ بنے گا نہیں بنے گا، بننے کے بعد فضل الرحمان جو ہے نا وہ کتنا ساتھ دیں گے یا ڈبل گیم کریں گے یہ آپ کو پتہ ہے۔ سونے کی اینٹیں اور کنجریاں اور جو ہے نا پھر اس کے بعد ہے جی پان کے پتے، یہ آپ کو مرثیہ آج سنانا ہے۔ یہ ہیں ہمارے آئی جی سردار محمد چودھری، آپ سنیں، سر دھنے، ٹکرا مارو، کان نپو کہ ان فوجی افسروں نے 71 والے جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا کیا، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد قوم آرمی چیف کا احسان نہیں بھولے گی۔ یقین کریں میں راتوں کو جاگ جاگ کے میں آرمی چیف صاحب کو دعائیں دیتا ہوں کہ اگر ہم پہ وہ یہ احسان نہ کرتے جو فیصل واڈا نے بتایا ہے تو پتہ نہیں اس قوم کا کیا ہوتا۔ یہ قوم نوح کی قوم کی طرح لڑ جاتی، لڑ سمجھتے ہیں، پانی میں بہہ جاتی اگر آرمی چیف صاحب نہ ہوتے۔ میں تو سمجھ نہیں آتی کہ کیری نیکی اساں کیتی ہے، یقین کرو۔ میں یعنی دنیا میں اگر آپ جو ہے نا وہ کریں نا نمبرنگ کریں تو سب سے جو گندا اور غلیظ اور گناہ گار آدمی ہوگا تو وہ بلا شرکت غیر محمود نیازی ہوگا، یعنی میں فاسٹا سا۔ تو میں حیران ہوں، میں ایسا کیڑا کام کیتا ہے کہ ہمارے آرمی چیف نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ فیصل واڈا نے بتایا ہے، یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر میرے پاس تم ہو، بڑا اچھا، یہ میرا خیال ہے واحد ڈرامہ تھا جس کی میں نے ساری قسطیں دیکھی تھی کسی کی فرمائش پہ، ہمایوں سعید کا میرا مطلب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا انڈر گارمنٹس، یہ کہانی بھی آپ کو سنانی ہے کہ پتہ نہیں چلتا پھر جو لوگ ہیں نا انڈر گارمنٹس وہ اس طرح، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا لہراتے ہوئے، پھر لوگ لہراتا ہے، بہرحال باتیں لوگ کر جاتا ہے، خوف آنا چاہیے۔ اب نئی نویلی دلہن کیوں رس گئی ہے؟ رس سمجھتے ہیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں جی فلانے نی دلہن رس گئی ہے یا فلانے نی گھر والی رس گئی ہے، یعنی وہ 1 ہفتے 2 ہفتے 1 سال، بہرحال یہ چلتا رہتا ہے۔ اب ٹوٹے آلہ ہیں انصار باسی صاحب، یہ صبح جاگتے ہیں تو یہ سب سے پہلے درود پاک، بڑی اچھی بات ہے، ٹویٹ کرتے ہیں، اس تو بعد سارا دن ٹوٹی کرتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں اور جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں۔ ان کی شاید ہی کوئی خبر سچی ثابت ہوئی ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ان کا طوطی بول رہا ہے۔ یہ جتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں لا چکے ہیں نا، 20 ارب ترکی، 20 ارب سعودیہ، 21 ارب UAE، 19 ارب جڑا ہے نا جی وہ امریکہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، 76 ارب جڑا ہے نا جی بنگلہ دیش ہو گیا، 71 ارب کینیڈا ہو گیا، اتنی روزانہ لانے، اگر وہ آ جاتی تو پتہ نہیں ہم کدھر ہوتے۔ بہرحال وہ لگے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ جو نئی نویلی دلہن ہے نا اسٹیبلشمنٹ، جو اس طرح گھونگھٹ کی آڑ سے دل بھر کا انتظار اچھا لگتا ہے، گھونگھٹ کر کے اب وہ رسی ہوئی ہے کہ عمران خان نے خط لکھے ہیں، لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے۔ کیا بات ہے کہ جی اب آپ نے چونکہ خط لکھے ہیں، اصل ناراض ہوں، خط لکھے تو ختم تو پہلو سنگجاری میں جلسہ نہ کریں، اصل ناراض ہوں، ڈی چوک میں نہ آئیں، اصل ناراض ہوں، KPK اور پنجاب کی اسمبلی نہ توڑیں، اصل ناراض ہوں۔ ہن کیوں ناراض ہیں کہ جی آپ نے خط لکھے ہیں، خط دل بنویا، دل تیر گھس ہویا اور تلے آئی لو یو لکھو آئی تے اصل ناراض ہاں۔ ایک یہ بات، دوسری بات اصل ناراض ہاں کہ آپ باہر والے جو آپ کا چیپٹر ہے جو ہے نا ان کو منع کریں، وہ ہمارے خلاف جو ہے نا وہ جو ہم نے کہا عورتوں کی عزت پہ، تو اس پہ بہت زیادہ بیک لیش آ رہا ہے، ان کو منع کریں، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے، اجی او ناراض ہے، یعنی اجی او ناراض ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس گل میں، پتہ تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے، جس طرح نئی نویلی دلہن۔ بہرحال جی ٹوٹی آلہ نے بتایا ہے چونکہ خان صاحب نے خط لکھے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کوشش کی ہے، ان کو بتاتا کون ہے، ساگو کو نہیں پتا، میں نے تو کبھی اس طرح کی بات ہی نہیں کی کہ علی امین گنڈاپور نے کوشش کیا، انہوں نے کہا نا جی اصل ناراض ہوں،
کیونکہ عمران خان نے خط لکھے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, وجہ پتہ چل گئی. آگے چلو. آگے یہ ہے کہ میرے پاس تم ہو. مریم بی بی نے فرمایا ہے کہ میرے پاس جیل میں قید ہے. یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے بندے کے جیب کترے اور چور نہیں ہونے کا. مہر شرافت سے ہاری, ابا ڈاکٹر جاسمین راشد سے ہارا, چاچا ہارا, پتہ نہیں کس سے, مجھے نہیں پتہ, علی جواد بٹر میرا خیال ہے, حمزہ ککڑی ہارا. وہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس قید ہے. کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ حسینہ واجد کے جانے سے پہلے نا کھابے تیار تھے, پالک تیار تھی, قیمہ تیار تھا, مچھلی تیار تھی, سارا کچھ, کپڑے استری پڑے تھے. پھر آ گئے اگلے, اور میں نے اپنی آنکھوں سے, پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں, وہ اس طرح جو ہے نا انڈر گارمنٹس. شیخ مجیب کی بیٹی, یہ تو اس کی اوقات کیا ہے, اس کی اوقات کیا ہے, اس کا تو بیک گراؤنڈ تھا نا. شیخ مجیب, الیکشن جیتنا, بھٹو, ایوب, اور پھر جو ہے نا وہ بانی بنگلہ دیش, وہ اس کی بیٹی تھی. اس نے پیو تو چور ہے, اس نے ابا تو چور ہے, اس نے ابا کیش ہے. تو یہ جو رونت ہے نا کہ عمران خان میری قید میں ہے, ہم جانتے ہیں بی بی عمران خان کس کی قید میں ہے, ہم جانتے ہیں, بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اور آپ کون ہیں یہ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا. یہ تو بالکل آپ بے فکر رہے نا کہ ریورس نہیں ہوگا, ہوگا, یہ ریورس ہوگا. اور پھر وہ جو اگلی بات ہے حسینہ واجد والی, تو وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. ایسی رونت, ایسا تکبر, میرے پاس قید ہے. تو قید ٹھیک ہے نا, تیرے ابے اور بنٹے جتنے آنسو گرا کے تو نیند نس ہے نا. سرور پہلے نس گیا, ساتھ والی بیرک میں غوث علی شاہ پڑا تھا, انہیں پتہ ہی نہیں اس کی, تو اس کو سویرے پتہ لگا کہ رات ہی دھواں مار گیا ہے انجوڑ نواز شریف نا. یہ ہوتے ہیں کمی کموڑے. میں آپ کو بتا دوں نا, کمیوں کے سینگ نہیں ہوتے. یہ بد نسلے یہ اوپر والی سیٹوں پہ آ جائیں, کمی کموڑے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرا دادا بھی کہتا تھا, میرا باپ بھی کہتا تھا کہ پتر, میں کہتا تھا نا جی کوئی کونی فرق کونی, وہ ہم نے 2 کتابیں پڑھی ہیں یہ جی سارے, وہ کہتے تھے نا 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 نا, کمی کموڑا جڑا ہے نا, کمی کموڑا وہ لازمی بتاتا ہے کہ میں کمی کموڑا نے لاہور. یہ 7 بھائی میاں شریف, اس کا دادا اور اس کے 6 بھائی میاں شریف کے, اتھو جاتی عمرہ چو پہلے 2 بھائی آئے تے بٹھیاں تے کام کیتا لاہور, پھر 2 ہور آ گئے بھٹیاں. میں تو آپ کو ساری کہانی سنا سا, ساری کہانی, برکت میاں برکت تے میاں شریف نہیں ہون. ایک کمی کموڑے, یہ کمی کموڑے کر سکتے ہیں اور نہیں. تو بہرحال ان کو بنانے والے کمی کموڑے, یہ کمی کموڑے. پھر مولا علی علیہ السلام جب عہدہ ملتا ہے تو بندہ بدلتا نہیں. آپ روزانہ کہتے ہیں نا فلاں میرا دوست بدل گئے, فلاں بدل گئے, فلاں کے پاس پیسے ہیں, فلاں نے گاڑی لیا, تو نہ وہ بدلتے نہیں ہیں, وہ اصلیت پہ آتے ہیں, وہ ایکسپوز ہوتے ہیں, ان کی اصلیت وہی ہوتی ہے. ان کی اصلیت یہی ہے کہ میری جیل میں ہے. بہرحال جی, اس کے بعد آرمی چیف صاحب, یقین کریں بڑا احسان, یہ کہا ہے فیصل واڈا نے کہ احسان ہے آرمی چیف کا کہ انہوں نے مارشل لا نہیں لگایا. کتنا بڑا احسان ہے. کتنا بڑا احسان ہے. سارے تے اگر وہ مارشل لا لا رہے نے پھر کیا ہویا سارا. کون گھسیٹتا ہے عورتوں کو روڈوں پہ, کون سا کو ڈانگا مارنا, کون بینت مارنا, کون ملٹری ٹرائل کرنا. قسم خدا کی آنکھوں سے مشرف کا مارشل لا دیکھا ہے. شارع دستور پہ ڈنڈے کھائے ہیں بکلا طریق میں, آنسو گیس جھیلی ہے. یہ حال نہیں ہوا, حالانکہ وہ فل فلیج مارشل لا تھا. لیکن شکر ہے, شکر ہے, 2 نفل حاجت یہ تو سم پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی, احسان ماندہ آرمی چیف صاحب, اللہ تو آپ کو قائم و دائم رکھے. تو مارشل لا نہیں لایا اور ہر طرف چین ہی چین, سکھ ہی سکھ,
اور دیکھو لوگ کتنے ہنسنا کھیلنا آتا ہے، یا ہم آپ کا احسان نہیں بھولیں گے. ہوں آؤ یہ ذرا یہی فوجی افسروں نے یہ ذرا اڈے ہوئے اڈے. لیکن ایک پہلے شکایت ہے، شکایت یہ ہے، میرا ڈیٹا مجھے بتاتا ہے کہ اکثر لوگ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے. آپ سے کہا یار 2 قسطوں میں دیکھ لیے کریں. آپ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر چینل ہیلدی ہوتا ہے. میں تمہارا کیڑا قصور کیتا ہے. چلو انشاءاللہ تعالی جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو میں شکایت کر دوں گا آپ لوگوں کی، پھر تو نہ بھگت سو. ٹھیک ہے جی. اوائل 1972 میں غور سے سننا ہے، پاکستان ٹوٹ گیا، جنگی قیدی ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اوائل 1972 میں اوجڑی کیمپ میں فوجیوں نے واجبات کی عدم ادائیگی، تنخواہیں نہیں ملی، اور فوج میں بد نظمی و کرپشن کے خلاف ہڑتال کر دی. جو ادھر اوجڑی کیمپ جو پھٹ گیا تھا، یاد ہوگا، وہاں پہ جو فوج تھی نا 1972 میں، ایک تو بد نظمی، دوسرا کرپشن پہ ہڑتال کر دی. انہوں نے ایک بڑا جلوس نکالا اور غیر ملکی سفارت خانوں کے سامنے احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے. فوجی میرا مطلب ہے عام فوجی. آگے سنو. وہ اس بات پر غم و غصہ کا اظہار کر رہے تھے کہ سینئر فوجی افسروں نے، اب سننا ہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے مشرقی پاکستان سے برما جاتے ہوئے، کیونکہ کئی جرنیل بریگیڈیئر مشرقی پاکستان، برما قریب تھا، برما نس گیان. اوکے سجنا چلے چلے، برما نس گیان. جس طرح وہ سینا واجد انڈیا نس گئی، یہ برما بھاگ گئے، قریب تھا. برما جاتے ہوئے اپنے زخمی ساتھیوں کو، یہ بڑا تفصیل سے لکھا ہوا ہے، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، وہ آپ کو سناؤں گا پورا چیپٹر. زخمی اور بیمار سپاہی اتنے زیادہ پڑے تھے، ان کو چھوڑ کے، ان کو نکالنے کے بجائے ان کو اٹھاتے ہیلی کاپٹروں پہ. کیا اٹھایا؟ سونے کی اینٹیں، کنجریاں، حتیٰ کہ پان جیسی حقیر شے سمگل کرنے کو ترجیح دی. وہ اعلیٰ فوجی کمانڈروں پر بدترین الزام لگا رہے تھے، اعلیٰ فوجی کمانڈروں پر. یعنی ہیلی کاپٹروں میں کیا لے گئے؟ سوننیاں اٹاں، کنجریاں، طوائفاں، داشتائیں بنگالی، اور پان نے پتے کے وان کے کراچی بچساں. شکرے آرمی چیف مارشل لا نہیں لایا. میں پھر رون لا گیا سا کہ تھوڑا ہاسا نکلے سی ایک تو اور تو ہنسنے بڑھاؤ، یہ بڑی زیادتی ہے. اس تو بعد جو ہے نا، راولپنڈی کے کمشنر ایف کے بندیال اور ڈپٹی کمشنر حاجی محمد اکرم نے زبردست کوششوں سے انہیں واپس آنے پر آمادہ کیا. ہم نے ہاتھ جوڑ کر انہیں پاکستان کی عزت اور وقار کے واسطے دیے. حاجی اکرام نے کہا کہ اگر تمہارے الزامات عالمی پریس کے ہاتھ لگ گئے تو ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. او خدا نے بندو، ابھی اس سے نپٹ رہے تھے کہ دھمیال کیمپ راولپنڈی میں بھی اس قسم کا جلوس نکل آیا. شکایات وہی تھیں، سوننیاں اٹاں، کنجریاں، پان ایک جگہ. اور حاجی اکرام کی منت سماجت بھی ویسی ہی تھی. ایڈو نسے حاجی اکرام اتنے پہنچ گئے، اللہ نہ آئے، لوگوں کو نہ ڈسو، لوگوں کو نہ سنواؤ. پریس سے چاہ گیا تو کہتی نہیں بھائی سینئر فوجی افسر اپنے زخمیوں کو، بیماراں کو چھوڑ کے نس گئے تو ساتھ کیا لے کے گئے. ویڈیو پوری نہ سننے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. جو برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.